खदीजा मस्तूर की कहानी चली पी से मिलन। दूसरी जंग अजीम को छिड़े 2-3 बरस गुजरे तो बम्बई में बज़ाहिर तिल धरने की जगह न रह गई थी। फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से इंसानों के सैलाब उमड़े चले आ रहे थे। ये सैलाब दो किस्म के होते, एक तो वो जो दौलत से लदा फंदा होता और दूसरा वो जो खाली ऐंठता हुआ मेदे और भंभोड़ती हुई आंतों की वजह से बिल्कुल हल्का फुल्का होता। ये ज़माना भी बड़ा अजीब था। हिंदुस्तान में तो खैर से हमेशा कुछ अजीब ही ज़माने रहे, मगर यह तो सब पर फौकियत ले गया था। एक तरफ कारोबार को धड़ल्ले से चमकाया जा रहा था तो दूसरी तरफ रोटी का एक एक टुकड़ा हुमा का साया हो रहा था। इसके अलावा शहरों में रहने की जगह भी न थी, और फिर बम्बई अगर जगह थी भी तो बहुत कीमती पगड़ियाँ उछल रही थीं। एक फ्लैट की पगड़ी 10,000। मालिक मकान अपने फैसले पर नजर सानी न करता। एक नन्हे से कमरे की पगड़ी 3,000 होगी। मालिक बेअतनाई से फैसला करता। खुदा ने उस पर जंग की बरकतें नाजिल की थीं। दौलत आबाद हो जाती और अफलास सड़कों पर मारा मारा फिरता। फिर भी सैलाब आते रहते, मगर कमबख्त कोई भी ये गुर सीख कर न आता कि अगर ज़मीन पर रहने की जगह न मिले तो मुअल्लक़ क्यों कर रहा जा सकता है। शायद अफरा तफरी और भूख इतना मौका ही न देती होगी बेचारों को। और फिर ऐसी हालत में भी कौन सोचे, जबकि हर शख्स जानता है बम्बई बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ है। वहाँ मिलों की बेशुमार चिमनियाँ रात दिन गाढ़ा सियाह धुआं उगलती रहती हैं। वहाँ दौलत की रेल पेल है। दौलत आती तो तिजारतों में लग जाती, मगर गरीब नंगे भूखे आते तो मिल उन्हें अपने साये आतिफत में छुपाकर उनसे चालाक लोमड़ी जैसा सलूक करती। वो दौलत में इजाफा करती और बदले में चिमनियों से निकलता हुआ गाढ़ा सियाह धुआं उनके चेहरों पर मल दिया जाता, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दायमी शाम बनकर रह जाते जिन्हें चमकीली सुबह का मुंह देखना नसीब न होता। और इंसानों के ऐसे ही एक सैलाब में ईता और उसका नन्हा सा ख़ानदान भी आ पड़ा। उनका नन्हा मुन्ना सा गांव जंग की तबाहकारियों का निशाना बन गया था। जंग हिंदुस्तान में न हो रही थी, मगर ये बात भी न थी कि हिंदुस्तान अपने आका का वफादार न था। जंग के असरात कहीं ज़्यादा बड़ी जंग कर रहे थे। हर तरफ महंगाई, भूख और अफलास। लोग बेमौत मर रहे थे। जिंदा रहने की जिद्दोजहद कौन नहीं करता। मौत को सामने देखकर किसका जी नहीं चाहता कि भाग खड़ा हो। वो भी जिंदा रहने के लिए शहर की तरफ भाग आए थे, लेकिन यहाँ कहीं सर छुपाने को जगह न मिल रही थी। यहाँ पगड़ियाँ मांगी जाती थीं और उनके पास तो तन ढांकने के लिए ढंग की कमीज और साबुत चोली भी न थी। बहुत दिन के भटकने के बाद उन्हें बैठने का ठिकाना मिला। मुज़ाफ़ाते बम्बई में न जाने कितने मज़दूरों के झोंपड़े पड़े हुए थे। ईता के ख़ानदान को जो जगह मिली वहाँ उसी के हमकौम घाटी बसते थे। सड़क के किनारे एक छोटा सा मैदान था जो पहले मलबे से अटा पड़ा था। मालिक ज़मीन का इरादा था कि वहाँ भी एक ही नमूने की चंद बिल्डिंगें बनवाएगा, मगर फिर न जाने क्यों स्कीम फेल हो गई। उसने ये ज़मीन मज़दूरों को झोपड़े डालने के लिए माकूल मुआवजे पर दे दी थी। इस तरह उसने मज़दूरों से हमदर्दी भी की और ज़मीन भी खामखा खाली न पड़ी रही। आम और गुठली के दाम दोनों नसीब हो गए। ईता के बाप ने भी मालिक से बात करके दूसरे ही दिन अपना झोपड़ा खड़ा कर लिया। बांस की खपच्चियों की दीवारें और टीन की छत। झोपड़े में सिर्फ उतनी ही जगह थी कि 2 छोटे छोटे पलंग बिछ जाएं। थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान भी रख लिया जाए। झोपड़ों में औरतें सोती और बाहर मर्द। बरसात होती तो ख़ानदान के ख़ानदान नन्हे नन्हे झोपड़ों में तले ऊपर गिरते और रात रात भर उल्लुओं की जानशीनी करते। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। आप अदबी दुनिया पर तसनीफ़ हैदर की आवाज़ में ये कहानी सुन रहे हैं। इस काम को जारी रखने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 100 से 2,000 रुपये तक स्पॉन्सर करना चाहें तो थंबनेल पर दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा ताउन करना चाहें तो बैंक तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। याद रखिए, आपकी छोटी सी मदद भी इस बेहद अहम अदबी काम को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर होगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। शुक्रिया। बैठने का ठिकाना करके जब ईता ने इत्मीनान से अपने गिरदोपेश देखा तो उसे यह जगह ज़रा भी अच्छी न लगी। कुछ दूर सामने लोकल ट्रेनों का छोटा सा स्टेशन था, जहां हर 10 मिनट के बाद छोटे छोटे डिब्बों की खूबसूरत ट्रेनें आती जाती रहतीं। कितने ही उतरते और कितने ही सवार होते। फिर चंद मिनटों के लिए स्टेशन का साइबान खाली हो जाता
اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا۔ اسٹیشن سے ایک پتلی سی کچی سڑک میدان کے پاس سے ہوتی ہوئی چوڑی شفاف سڑک کے کنارے ختم ہو جاتی تھی۔ سڑک پر ہر وقت لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر صبح منہ اندھیرے اور شام کو تو میلے کچیلے آدمیوں کا وہ ہجوم ہوتا کہ شانے سے شانہ چھلتا۔ صبح ملوں میں جانے والے مزدور ہاتھوں میں ننھی ننھی پوٹلیاں اور ایلومینیم کے کٹوردان تھامے تیزی سے اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے اور شام کو تھکے تھکے لڑکھڑاتے قدموں سے واپس ہوتے۔ میدان کے پاس 6 نئی خوبصورت جہاز جیسی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں جن میں کرایہ دار بسے ہوئے تھے۔ بلڈنگوں کے ارد گرد ناریل کے اونچے اونچے درخت تھے۔ بلڈنگوں کے احاطے میں قسم قسم کے پھول لگے ہوئے تھے اور وہاں ایک بڑی عجیب پراسرار سی خاموشی ڈیرے ڈالے رہتی تھی۔ شفاف چوڑی سڑک پر وقفے وقفے سے خوبصورت کاریں زن سے بھاگتی نظر آتی، کبھی کبھی وکٹوریا اور بسیں بھی۔ سڑک کے کنارے دونوں طرف فاصلے سے خوبصورت بنگلے اور بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر نئی تھیں اور زمانہ جنگ کی پیداوار، تاکہ بیچارے کھاتے پیتے لوگ مارے مارے نہ پھریں۔ میدان کے پاس ہی سڑک کے کنارے ایرانی کا ایک بڑا اچھا ہوٹل تھا، جہاں قسم قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے اور ہوٹل کے ریڈیو پر گیت ہوتے رہتے یا پھر مدھم مدھم آرکیسٹرا بجتا رہتا۔ پھر بھی یہ رومانی سی جگہ ایتا کو اچھی نہ لگی تھی، شاید اس لیے کہ آخر وہ تو ایک اجاڑ میدان میں پڑی تھی، جہاں کی کنکریلی زمین اونچی نیچی تھی، جہاں نئے بنے ہوئے ٹینوں کے جھوپڑے تھے اور میلے چیکٹ کپڑوں میں ملبوس فخ چہروں والے انسان۔ پھر بھلا ایسا بھی ہوتا کہ بے حد بھوکا کھانے کے خیال سے ہی آسودہ ہو جائے۔ دوسرے یہ بات بھی تھی کہ ایتا کا پرانا دوست اس کے ساتھ نہ آ سکا تھا، ورنہ شاید یہ آس پاس کے حسین مناظر کچھ لطف دے جاتے۔ وہ تو جب سے یہاں آئی تھی یکساں گاؤں یاد آ رہا تھا، اس کا اپنا لپا پتا گھروندا جہاں وہ پلی بڑی تھی اور جوان ہوئی، اور اپنا گاؤں جہاں ناریلوں کے بے شمار درخت تھے، شفاف ندی تھی، آموں کے درختوں کا گھنا سایہ تھا، جہاں لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، کیلوں کے باغ تھے، جہاں اس کے باپ کی آئینوں سے سجی چھوٹی سی دکان تھی جس میں رنگ برنگ چوٹیاں لٹکی ہوئی تھیں، کلپ کانٹے اور جوڑوں میں لگانے والے لچکے کے گجرے تھے، رنگ برنگی چولیاں تھیں، منہ دھونے کا لال ہرا صابن تھا اور اس کے باپ کی دکان خوب چلتی تھی۔ وہ لوگ خاصی طرح کھاتے پیتے تھے، مگر پھر جنگ چھڑ گئی اور جوں جوں دن بیتے جنگ ہر طرف جھاڑو پھیرنے لگی۔ اس کے باپ کی دکان سارا دن منہ کھولے گاہکوں کا انتظار کرتی رہتی، پر آنے والا کون تھا؟ کھانے ہی کو نہ تھا تو پھر یہ اوپر کی ٹیم ٹام کہاں سے ہوتی؟ فصلیں پکتی کاٹی جاتی اور پھر جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ گاؤں کی رونق بھی دھان گندم کے دانوں کی طرح غائب ہونے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گاؤں میں چڑیلیں آہیں بھرتی پھر رہی ہیں۔ لوگ خائف تھے، مگر ایتا کو ان باتوں کی اتنی پرواہ نہ تھی۔ وہاں دیوی تھا، وہی گنگناتی ندی تھی، اور وہاں کیلوں کے درختوں کا وہ ہلکا پھلکا اندھیرا تھا جہاں وہ دیوی سے ملا کرتی تھی، اور اب اسی اندھیرے کی یاد اس کی نظروں میں دنیا تاریک کیے دے رہی تھی، اسی لیے وہ پہلے ہی دن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ دیوی نے مصیبت کے دنوں میں اپنا مکان مہاجن کے پاس گروی رکھ دیا تھا اور وہ اس کا قرضہ چکا کر جلد ہی آ جائے گا، مگر محبت میں ذرا سی دوری بھی کیسی پاگل کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے جنگ کی تباہ کاریوں کا سب سے عظیم الشان کارنامہ یہی تھا کہ دیوی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے اس دن رو دھو کر جنگ کرنے والوں کو خوب کوسا تھا اور پھر گھنٹوں سوچا تھا کہ بھلا جنگ کیوں ہوتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگ مرتے کٹتے ہیں اور بس۔ لیکن ایتا کو کون بتاتا کہ صرف لوگوں کے مرنے کٹنے کے لیے جنگ نہیں ہوتی۔ جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کٹنے والوں کی لاشوں پر بڑے ٹھاٹدار سونے کے محل تیار ہو جاتے ہیں، ایسے محل جو وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میدان کی پہلی رات ایتا پر بڑی بھاری گزری۔ رات کو 9-10 بجے کے قریب جھوپڑوں سے باہر گھاٹیوں نے 2-3 ٹولیاں بنائیں اور تاڑی پینے لگے۔ جب اچھی طرح نشہ آ گیا تو کوئی لہک کر گانے لگا، کوئی سسک سسک کر رونے لگا، کوئی آستین چڑھا کر بے تحاشا گالیاں بکنے لگا، اور ایک آدمی نے تو اپنی پیاری سی گدرے گدرے جسم والی عورت کو دھوئیں دھوئیں پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت کے بچے رونے چیخنے لگے، مگر عورت عادی قسم کے مجرموں کی طرح اطمینان سے پٹتی رہی۔ دوسری عورتوں نے بڑی مشکل سے بیچ میں پڑ کر اسے بچایا، لیکن مرد اپنے منہ پر تھپڑ مار مار کر چیخنے لگا اور بیوی کے راز افشا کرنے لگا کہ اس کی عورت اسے بیوقوف بناتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، مل جانا چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کہیں سے پیسے لاؤں گی، تم پھل کھاؤ، مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔
مگر وہ اس کے پاس نہیں آتی۔ روز رات چپکے سے کوٹھیوں میں چلی جاتی ہے، فوجیوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور اسے پیسے دے کر تنخواہ دیتی ہے، لیکن وہ مل جانا چھوڑ چکا ہے اور پھل بھی نہیں کھاتا۔ وہ صرف تاڑی پیتا ہے اور اس غم میں شدت سے پیتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں آتی۔ اور اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ پٹی ہوئی عورت بڑی بےتابی سے اپنی ساڑی کے آنچل سے اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ پٹی ہی نہ تھی، اسے یہ مار بری ہی نہ لگی تھی، لیکن وہ روئے چلا جا رہا تھا۔ پھر عورت بھی اس کے ساتھ رونے لگی اور تمام مدہوش بھی رونے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب کا اپنا دکھ ہے۔ رات کے سناٹے میں رونے کی آوازیں ایسی خوفناک لگ رہی تھیں کہ توبہ۔ لیکن جب پاس کی بلڈنگ کے ایک فلیٹ کی کھڑکی کھلی اور ایک موٹے سے چہرے نے گرج کر کہا کہ اگر سالے چپ نہ ہوئے تو پولیس کو دے دیا جائے گا، تو وہ سب سالے ایک دم چپ ہو گئے۔ سالیوں نے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا لیا اور پھر تاڑی کا نشہ اندر ہی اندر گھٹا تو وہ لوگ قے کرنے لگے۔ پھر ذرا ہی دیر میں سناٹا چھا گیا، جنازہ اٹھنے کے بعد کا سا سناٹا۔ ایتا اپنے جھونپڑے سے باہر بیٹھی خوف اور حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی تھی۔ اس نے سب اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا باپ ہفتے میں ایک بار شراب پیتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا تھا۔ دیوی تیر تہوار شراب پیتا تھا مگر کسی کو نہ ستاتا، اور نہ اس کی ماں نے ہی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے آنکھ لڑائی تھی۔ اس کے گاؤں میں تو بدماش عورت اور مرد ایسے نکو بنا لیے جاتے کہ جدھر نکلتے انگلی اٹھتی۔ ایتا نے جیسے کچھ معلوم کرنے کے لیے اپنے باپ اور ماں کی طرف دیکھا، مگر اس کا باپ آنکھیں موندے لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا اور ماں آنکھیں پھاڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جب ایتا سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نئی جگہ اور پھر گھاٹیوں کی خوفناک حرکتیں یاد کر کے اس کی روح خشک ہو جاتی۔ وہ رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کے باپ کی مصنوعی سی کھانسی کی آواز رات بھر آتی رہی اور ماں سوتے میں دیوتاؤں کو یاد کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو ایتا کو جو خوف جھوپڑوں کے باسیوں سے محسوس ہوتا تھا ختم ہو گیا۔ وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ تھے۔ وہ ان سب کی زندگیوں سے تھوڑی بہت واقف ہو گئی تھی۔ ان میں سے اکثر ادھر ادھر سے آ کر یہاں بسے تھے۔ وہ بھی اسی مصیبت کا شکار ہوئے تھے جس میں ایتا کا خاندان پھنس گیا تھا۔ گھر بار چھٹے تھے، وطن کی پیاری زمین چھٹی تھی، اپنوں اور پرایوں سے ناتا ٹوٹا تھا، اور اب وہ یہاں کم کھانے اور زیادہ لڑنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے۔ مرد ملوں میں کام کرتے تھے، کچھ شہر جا کر خوانچہ لگاتے تھے، بوڑھی عورتیں گھر اور بچوں کو سنبھالتی تھیں، جوان لڑکیاں بنگلوں میں برتن مانجنے، کٹکا کرنے، آیا کا کام انجام دینے اور اسی قسم کے بہت سے کام کرنے جاتی تھیں۔ ان کی تنخواہیں 10-12 روپے سے زیادہ نہ ہوتیں۔ 2 وقت کھانا وہیں سے ملتا۔ بہت سی لڑکیاں جن کے خاندان بڑے تھے وہ راتوں کو فوجیوں کے پاس چلی جاتی تھیں۔ ان کی مائیں بڑے اطمینان سے جاگ کر ان کی واپسی کا انتظار کرتی تھیں۔ چھوٹے بچے جن کی آوازیں اچھی تھیں وہ ڈھول اور بانسری پر گا کر آس پاس کی بلڈنگوں سے بھیک میں چند پیسے مانگ لایا کرتے تھے۔ باقی ننگے کھلے بچے سارا دن ادھم ڈھایا کرتے، آپس میں دھینگا مشتی کرتے، خون بہتے اور پھر گالیاں بکتے۔ روز رات کو کوئی نہ کوئی ٹولی تاڑی پیتی اور شور مچاتی۔ یہاں ایک اور بات ہوتی، یعنی جھوپڑوں کی لڑکیاں جھوپڑوں کے لڑکوں سے ان دنوں شدت سے محبت کرتیں جب انہیں تنخواہ ملنے والی ہوتی۔ پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا۔ بھوکی مائیں چیخ چیخ کر اپنے جوان بیٹوں کو گالیاں دیتیں کہ وہ اپنی یار کو روپے دے آیا۔ بوڑھی ماں اور چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال نہ کیا۔ بیٹے کو گالیاں دے کر جب صبر نہ آتا تو یار لڑکی کو سڑی سڑی گالیاں دی جاتی۔ بیٹے اٹھ کر ماں کا منہ کھپنے لگتے اور ماں کی بھوکی روحیں تڑپ تڑپ کر کوسنے دیتیں۔ ایتا کو اس وقت اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا کہ وہ بھی تو ان کی طرح ننگی ہے، بھوکی ہے، مگر اس نے اپنی شرافت کو بیچ نہیں دیا اور مارے غرور کے وہ اس وقت ان سب کو بے حد ذلیل سمجھنے لگتی۔ اس سے زیادہ وہ سوچ ہی کیا سکتی تھی؟ اسے پتہ ہی کیا تھا کہ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں: سرمایہ جمع کرنے کا ہسٹیریا جو ساری دنیا کو ہڑپ کر جانے کی سوچنے لگتا ہے، اور بھوک جو اپنا سب کچھ بیچ کر پیٹ کی آگ بجھانے کی سوچا کرتی ہے۔ آخر تو بھوک جمع شدہ سرمایہ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، مگر وہ تو بس دل ہی دل میں برا بھلا کہا کرتی۔ میدان کی زندگی کے کافی دن گزر گئے۔ ایتا کا باپ مل میں نوکر ہو گیا تھا، مگر مزدوری 6 جانوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر تھی۔ ادھر مصیبتیں تھیں کہ گھٹنے کی بجائے دندناتی بڑھتی چلی آتی۔ باپ کمزور ہوتا جا رہا تھا، پرانی کھلائی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ایتا کا کسا ہوا جسم بھی پلپلا چلا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے اور گیہواں رنگ سنولا گیا تھا۔ بھائی بہن مرجھا گئے تھے۔
بڑھتے ڈیل باڑ مار گئے تھے۔ مگر سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ ہمیشہ کی روگی تھی، علاج اور اچھی غذا کے بل پر کام کاج کرتی تھی، مگر اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی۔ حد سے زیادہ چڑچڑی، جھوپڑوں والوں کی تکیہ کلام گالیاں اسے بھی یاد ہو گئیں۔ وہ جب ایتا اور دوسرے بچوں سے ناراض ہوتی تو سالہ سالی کے خطاب سے نوازتی رہتی۔ ادھر کچھ دن سے اس نے اپنی کھاٹ سے اٹھنا اور کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے منہ پر بھنکتی ہوئی مکھیاں بھی مشکل سے اڑاتی اور خرگوش جیسے موٹے موٹے چوہے برتنوں میں کودتے تو وہ حش بھی نہ کرتی۔ اگر کسی وقت اٹھتی تو جا کر دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی، باتیں کرتی، گالیاں بکتی، اور جو بڑھیاں چرس پیتی ان کے ساتھ خود بھی دم لگاتی۔ ایتا ماں کو دیکھتی تو حیران ہوتی، اس کی تبدیلی پر افسوس کرتی، اچھے دنوں کی یاد میں آنسو بہاتی اور پھر دیوی کو یاد کرتی۔ یہ تو اس کی عادت ہوئی تھی کہ کام سے فرصت پائی تو دیوی کو یاد کرنا شروع کر دیا، غم سے فرصت چاہی تو دیوی کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو ایتا کے لیے ہر درد، ہر مرض کی دوا تھا، اور اس طرح واقعی اس کا جی ہلکا ہو جاتا۔ اس دن ماں عورتوں کے پاس سے اٹھ کر آئی تو فوراً ہی ایتا سے تقاضا کر بیٹھی کہ وہ بھی کسی صاحب کے ہاں نوکری کر لے، اس طرح اس کے حصے کا کھانا بچے گا اور 10-12 روپے کے علاوہ انعام اکرام بھی مل جایا کرے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے روٹیاں توڑنے سے کیا فائدہ؟ ایتا نے سنا تو جیسے بھونچکا رہ گئی۔ ماں اسے نوکری کے لیے کہہ رہی ہے، جیسے اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ بنگلوں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت تو صاحب بہادروں کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، لاکھ زور لگائے لیکن چھٹائے نہ چھٹے۔ ایتا نے تھوڑی دیر چپ رہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ نوکری نہ کرے گی، دوسرا کام چاہیں ڈلیا ڈھونے کا ہو کر لے گی، نہیں تو بھوکوں مر جانا گوارا۔ ماں نے ٹکا سا جواب سنا تو ایک دم جھلا اٹھی۔ پہلے تو اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر رونے لگی، اپنی ایک ایک مصیبت گنا ڈالی۔ ایتا کا دل پسیج اٹھا اور وہ چپ چاپ ماں کے پاس سے اٹھائی اور سارا دن سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اگر وہ نوکری کرے تو کیا ہے، انسان خود اچھا ہو تو بھلا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ان دوسری لڑکیوں کی طرح تو ہے نہیں جو اچھے بھلے راہ چلتوں سے کہتی ہیں کہ دیکھو تم ہمیں چھیڑنا مت، ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم ہمیں ضرور چھیڑو گے۔ اور پھر آخر بڑے سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوکری کرے گی۔ رات جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اگر وہ یہاں نہ آئی ہوتی، جنگ نہ چھڑتی تو کتنا اچھا تھا۔ وہیں اس کے گاؤں میں دیوی سے اس کی شادی ہو جاتی اور پھر وہ بھی ایک مالکن بن کر بیٹھتی۔ سوچ سوچ کر وہ بڑی دیر تک روتی رہی۔ جب وہ نوکری تلاش کر رہی تھی تو دیوی آ گیا۔ وہ اپنا مکان بیچ آیا تھا اور اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ گراموفون خریدا تھا۔ ایتا فوراً سمجھ گئی کہ یہ اس کی بہت پرانی تمنا پوری کی گئی ہے۔ اس دن وہ بے حد خوش ہوئی، اسے کوئی دکھ نہ تھا۔ اسے یہ جگہ بھی اچھی لگ رہی تھی اور شور و غل تو اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میلہ لگا ہے۔ مارے خوشی کے اس نے یہ بھی طے کر لیا کہ اب بھلا کون نوکری کرتا ہے، صاحب بہادروں کی۔ اسے صرف دیوی نے دیکھا ہے اور اسی نے چھوا ہے۔ وہ لال لال آنکھوں سے خود کو گھروانے نہیں جاتی۔ رات جب ناریل کے درختوں کے پیچھے چھپ کر وہ دیوی سے ملی تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا، انتظار اور بےتابیوں سے لے کر نوکری تک کی بات۔ دیوی نے اسے بڑی تسلی دی کہ اب وہ آ گیا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ساری مصیبتوں سے بچا لے گا۔ پھر اس نے اپنے حساب ایک بڑی شاندار فلم کا ذکر کیا کہ کس طرح ہیروئن کو ایک سیٹ کے ہاں بیچا جا رہا تھا کہ عین وقت پر ہیرو جا پہنچا اور اس نے ہیروئن کو بچا لیا، اور پھر ایتا دیوی کے صدقے صدقے ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ ٹھنڈی چاندنی میں اس کی گود میں پڑی رہی، لیکن جب زیادہ وقت گزرنے کا احساس ہوا تو اٹھ کر بھاگی۔ باپ اور بھائی بہنیں سوئے پڑے تھے، صرف اس کی ماں اپنی کھاٹ پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ایتا مارے خوف کے کانپ گئی کہ اب ماں رات گئے واپس ہونے پر ناراض ہوگی۔ ویسے ہی جھلی ہو رہی ہے، مگر ماں نے اسے دیکھتے ہی جب یہ پوچھا کہ وہ کتنے روپے لائی ہے اور کس کے پاس رہی تھی تو ایتا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ رنج اور غصے میں لرزتی چپ چاپ اپنی سوئی ہوئی چھوٹی بہن کو کھاٹ کے ایک سرے پر سرکا کر لیٹ گئی، اور ماں اسے دیر تک چپکے چپکے گالیاں دیتی رہی کہ جب کچھ لائی نہیں تو پھر گئی کیوں تھی۔ صبح وہ برتن مانج رہی تھی اور اس کی ماں کھری کھاٹ پر لیٹی کھلے ہوئے سیاہ پیٹ پر سے میل کی بتیاں جھڑا رہی تھی کہ دیوی آ پہنچا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بیٹھا گاؤں کی باتیں کرتا رہا اور ماں بڑے اشتیاق سے سنتی رہی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ ایتا کے بیاہ کی بات چھیڑ دی۔ ایتا نے کنکھیوں سے اسے دیکھ کر ایسے زور سے پیتل کی تھالی پر راکھ رگڑی کہ چمک اٹھی، مگر قسمت تو پیتل کی تھالی نہ تھی۔ ماں کا چہرہ ناگواری سے بڑا خبیث ہو رہا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایتا کی شادی نہ کرے گی۔ ابھی تو وہی اس کے دکھ درد کا سہارا ہے،
جب ایتا کا چھوٹا بھائی جوان ہو جائے گا تب کرے گی شادی۔ دیوی نے بہت سمجھایا کہ وہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن نہ مانی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ ایسی تو نہیں کہ سورج سے رات کو روشنی کی امید رکھے۔ وہی شرط رہی کہ ایتا کا بھائی جوان ہو جائے تب۔ دیوی رنج اور غصے سے لال ہونے لگا تو ایتا نے نظروں ہی نظروں میں اسے سمجھایا کہ راضی ہو جائے، 1-2 سال میں بھائی مل جانے کیا، پہاڑ ڈھونے کے لائق بھی ہو جائے گا۔ دیوی سر جھکائے چپ چاپ چل دیا۔ ایتا نے نوکری کر لی۔ مالک ایک مشہور گانے والی تھی جو فلم کمپنیوں میں پلے بیک دیتی تھی، کافی موٹی مگر خوبصورت۔ وہ صبح تڑکے اٹھ کر کالی مرچیں اور نہ جانے کیا علم غلم کھا کر ہارمونیم کا ایک سر کھول کر گھنٹے بھر ریاض کرتی تھی۔ اس وقت وہ ایسی عجیب عجیب آوازیں نکالتی کہ محسوس ہوتا غریب کو بڑی سخت تکلیف ہے، شدید کرب کا عالم طاری ہے۔ اس کے بعد وہ نہاتی دھوتی، قیمتی ساڑی پہنتی اور دیر تک میک اپ کرتی، اور پھر سرخ پردوں اور سرخ صوفوں والے ڈرائنگ روم میں قسم قسم کے لوگ آنے لگتے۔ گرامو فون پر اسی کے ریکارڈ لگا دیے جاتے، اس کی آواز کی تعریفیں ہوتی، اس کے فن کو سراہتے ہوئے زمین آسمان ایک کر دیے جاتے، فن کی روح تک پہنچ کر واپس ہوا جاتا۔ پھر اعلیٰ قسم کی شراب کے دور چلتے اور فن کی روح کو گانے والی کے جسم میں سرایت کر دیا جاتا۔ اس کے فوراً ہی بعد جسم کی پرستش شروع ہو جاتی اور فن کہیں دور پڑا سسکیاں لیتا رہ جاتا۔ ذرا ذرا سے کام کے لیے ایتا کو بار بار بلایا جاتا، اور جب وہ گھبرائی ہوئی جاتی تو لوگ اسے تیز تیز نظروں سے گھورنے لگتے۔ کوئی نہ کوئی گانے والی کی آنکھ بچا کر ایتا کو آنکھ بھی مار دیتا، اور اس وقت وہ لوگ عورت کے سینے کی تو یوں باتیں کرتے جیسے پیاز، مولی، گاجر اور ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے۔ ایتا 15 دن کی تنخواہ چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ ماں نے اسے بڑی گھنی گھنی گالیاں دی، پھر بہت سی چرس کے دم لگا کر خوب روئی۔ ایتا بھی خوب روئی اور رات بڑی دیر تک دیوی کے پاس بیٹھی رہی۔ دیوی نے اس سے بھاگ چلنے کو کہا، مگر ایتا نے اپنے ہوش میں اس کی یہ بات ٹھکرا دی۔ اسے دلہن بننے، ڈھول تاشے کے ساتھ شادی رچانے کا شوق تھا، اور پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بھاگی ہوئی لڑکی اور گھورے میں پڑا ہوا موتی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ دوسرے، اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، جو آج بھی اسے دیوتاؤں کی طرح پاک معلوم ہوتا تھا، اور جو اب اس سے اور بھی زیادہ پیار کا سلوک کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے بھائی بہنوں سے بھی بہت پیار تھا، وہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہوئے بھی بہت نزدیک تھی۔ اس نے دیر تک دیوی کو سمجھایا کہ اگر انسان خود اچھا ہو تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر رات جب وہ واپس لوٹی تو دیوی کے جھوپڑے میں دیر تک ریکارڈ بجتے رہے، جیسے وہ شدت غم سے بچنے کے لیے جی بہلا رہا ہو۔ ایتا دیر تک روتی رہی۔ اس نے دوسرا گھر تلاش کر لیا۔ دوسری مالک ایک بھینس جیسی موٹی اور کالی سیٹھانی تھی۔ اس کا بوڑھا شوہر عین جوانی کے عالم میں اسے داغ مفارقت دے گیا تھا۔ وہ اس کی دولت کی تنہا مالک تھی، اور اس نے ایک بے حد غریب لڑکا پال لیا تھا۔ نوعمر تھا اور برسات کی رت کی طرح خوبصورت تھا، پر جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں برسات کی نمی اور گھٹاؤں جیسا اندھیرا چھایا رہتا۔ سیٹھانی ایک سخت معلمہ کی طرح اس کی نگرانی کرتی تھی، 1 منٹ کو بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ باہر جانا ہوتا تو لڑکے کو ساتھ ہی لے جاتی اور جلد ہی واپس آ جاتی۔ وہ کبھی زیادہ دیر باہر نہ رہتی۔ وہ بے حد خوبصورت کپڑے پہنتی تھی اور بہت گہرا میک اپ کرتی تھی، ساتھ ہی کالا تمباکو کا پان کھاتی تھی، وہ بھی اتنی شدت سے کہ اس کے دانت کالے پڑ گئے تھے، مسوڑے نیلے پڑ گئے تھے۔ جب وہ منہ کھول کر ہنستی تو سرخی لگے ہونٹوں کے اندر سے جھانکتی بتیسی ایسی معلوم ہوتی جیسے گھناؤنے سیاہ زخم سے خون رس رہا ہو۔ ایتا سے وہ بہت مہربانی سے پیش آتی، اور اسی لیے ایتا کی رس بھری موٹی آنکھوں نے اس کی بدصورتی کو معاف کر دیا تھا۔ نوکر کافی تھے، اس لیے ایتا کے سپرد بہت معمولی کام تھے، کالا تمباکو کا پان لانا، لڑکے کے درجنوں جوتوں کو صاف کر دینا اور کمروں کی جھاڑ پونچھ۔ سیٹھانی کے علاوہ ایتا کو لڑکا بھی بڑا سیدھا معلوم ہوا۔ اس نے نہ تو کبھی ایتا کو آنکھ ماری اور نہ گھور گھور کر دیکھا، بس سیٹھانی کے پہلو میں دھنسا رہتا۔ ایتا یہاں خوش اور مطمئن ہو گئی، لیکن ابھی 10 دن گزرے تھے کہ سیٹھانی نے اسے بلایا اور رازداری کے سے انداز میں اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایتا، ہم تمہارا پگار زیادہ کر دیں گے، تم ہمارا ایک کام جاستی کریں گا، ہم تمہارا پگار 50 روپے کر دیں گا۔ سیٹھانی نے ایتا کا بھرا بھرا بازو تھپ تھپایا اور بڑے پیار سے دیکھنے لگی۔ بائی جی، ہم تمہارا 100 کام کریں گا۔ ایتا نے مارے ممنونیت کے سر جھکا دیا اور سوچنے لگی کہ دیویاں یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ تمہارا صاحب ہم کو بہت پیارا ہے، سیٹھانی نے سرگوشی کی۔ ایتا نے خوش ہو کر سوچا کہ ہر دیوی کو اپنا صاحب بہت پیارا ہوتا ہے، اسے بھی تو اپنا دیوی پیارا ہے، اور اب ہمارے کو نہیں معلوم وہ کیسا ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی مٹی مافک، پہلے بہت اچھا تھا، ہمارا عمر زیادہ ہے،
अब तुम उसको छुएंगा तब अच्छा हो जाएगा साला, पर तुम शरीफा माफिक उसे छुएंगा, आंख नहीं लड़ाएगा, तुम बहुत सीधा है, तब हम तुमको इस काम को बोला है। दूसरा सब छोकरी जो आया छिनाल था साला। भाई जी हमारा पगार दो, हम काम नहीं करेंगे। ईता ने सब समझते हुए बड़ी मुश्किल से गुस्से पर काबू पाया, मगर सेठानी फूंस में लगी आग हो रही थी। तुम साला लोग भूख भूख चिल्लाता है, तुम साला लोग झूठा होता है, काम कहेंगा तो करेंगा नहीं, तुम बड़ा सीता है और द्रौपदी है, तुम साला नहीं है पगार। और ईता 10 दिन की पगार छोड़कर घर आ गई। उस दिन माँ ने बेतहाशा गालियाँ बकीं, और कुछ नहीं तो ईता उसे सेठानी के घर से मिला हुआ अच्छा खाना ही खिलाती थी, वो भी गया। शायद इसी रंज में उसने पास पड़ी हुई लकड़ी ईता पर खींच मारी, जो उसके घुटने को छूती हुई दूर जा गिरी। ईता देर तक रोती रही, और जब देवी से मिली तो सब कुछ छुपा गई। वो जानती थी कि इस बार देवी ज़रूर जिद करेगा कि वो भाग चले, मगर उसे तो शादी रचाने का अरमान था। 9 गज की रेशमी साड़ी पहनने और फूल लगाकर दुल्हन बनने की तमन्ना थी, और फिर वो ऐसी पत्थर कब थी कि सबको मुसीबतों में छोड़कर चली जाए। 2-4 दिन ईता ने घर बैठकर गुजार दिए, और इस तरह कि जैसे अब उसे कोई काम करना ही नहीं। लेकिन माँ की गालियाँ बड़ी खौफनाक होने लगीं और उसके आंसू हर वक्त बहने लगे, तो ईता ने कोशिश करके फिर काम ढूंढ लिया। तीसरी मालकिन बिल्कुल लौंडिया सी थी, गोरी चिट्टी, फीके शलजम जैसी। साहब अधेड़ उम्र के खाए खेले मालूम होते हैं, फिर भी वो देखती कि मालकिन को साहब से इश्क है। वो सुबह 9-10 बजे बाहर चले जाते और शाम को 4-5 बजे वापस आते। मालकिन उनके आने से 1-2 घंटे पहले सिंगार शुरू कर देती। चेहरा इस खूबसूरती से संवारती कि सारा फीकापन गायब हो जाता। अगर साहब को कभी आने में ज़रा सी देर हो जाती तो मालकिन बड़ी सख्त बेचैन होती। नौकरों से लेकर अपनी नन्ही सी सफ़ेद बिल्ली तक से नाराज़ हो जाती। ईता को हुक्म दिया जाता कि बाहर खड़े होकर साहब की कार आते देखे और उसे इत्तला दे, और अगर ईता सड़क की तरफ देखने के अलावा किसी तरफ देखती हुई पकड़ी जाती तो फिर उसकी खैर नज़र ना आती। मालकिन की बदमिजाजी ने ईता को शुरू ही में बददिल कर दिया था, लेकिन मालकिन ने उसे 1 महीने की पेशगी तनख्वाह देकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी थीं। ईता को यहाँ भी बहुत कम काम था। ज़्यादा वक्त वो बावर्ची खाने में बैठी रहती। मालकिन का हुक्म भी था कि नौकरों की जगह बावर्ची खाने में है, इधर उधर फिरने की इजाज़त नहीं थी। बस पूरे वक्त कोयले के जलने की बू सूंघो, धुआं खाओ और लहसुन प्याज की झार से आंसू बहाओ। मालकिन का पुराना बावर्ची और बैरा हर वक्त आपस में बातें करते रहते। उनकी बातों से उसे मालूम हो गया कि उसके साहब पहले बड़े बदमाश थे। उनकी एक बीवी ऐसे ही सब सोफ़ों पर बैठे बैठे खिज़ा की नज़र हो गई थी। दूसरी बीवी साहब का इंतज़ार करते करते भाग गई थी, लेकिन अब साहब के कान हो गए थे। वो अपनी इस ढलती उम्र के सहारे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मालकिन को क्योंकि पहले की बातें मालूम थीं, इसलिए वो साहब पर भरोसा नहीं करती थी। हर वक्त बेचैन, हर वक्त तड़पी तड़पी सी। बावर्ची खाने की फ़िज़ा ईता को अच्छी न लग रही थी। बावर्ची बड़ा बकवासी था। वो एक सांस में ढेरों बातें करता, बड़ी बेहंगम शराबियों जैसी हंसी हंसता और खूब कस के गालियां बकता। उसे तो वो बड़ा बदमाश मालूम हुआ, और जब वो उससे मेहरबानी से बोलता तो वो और भी बिदकती। लेकिन एक दिन जब बैरे ने ईता को आंख मारी तो बावर्ची ने उसे आड़े हाथों लिया, जी भर के बैरे को गालियां दी, नौकरी से अलग कराने की धमकी दी, और जब तक बैरे से कान न पकड़वा लिए पीछा न छोड़ा। उस दिन ईता को मालूम हुआ कि यह गालियां बकने वाला, बदमाशों जैसी सूरत वाला बावर्ची दिल का कितना अच्छा है। फिर जब वो ईता से मेहरबानी का सलूक करता तो वो बहुत खुश होती। कभी कभी अपना दुख दर्द भी उससे कहने लगी। बावर्ची बचाया हुआ दूध, डबल रोटी और अपने हिस्से का भी थोड़ा सा खाना ईता को ज़बरदस्ती दे दिया करता कि वो अपने घर ले जाए। ईता इनकार करती तो वो बड़ी शफकत से उसे बहुत सी गालियां देता, फिर ईता को लेते ही बनती। उसे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया। वो बावर्ची की मोहब्बत और शफकत के साए में बड़ी खुशी और हिफाजत महसूस करती थी, लेकिन इधर उसे इस मुसर्रत से भी बेनियाज हो जाना पड़ा। 2-4 दिन से वो देख रही थी कि शाम को जब देवी मिल से वापस आता तो झोपड़ों की लड़कियां उसके झोपड़े के इर्द गिर्द मंडलाने लगतीं, चुगलियां करतीं, रिकॉर्ड बजाने की फरमाइश होती। देवी भी हंसता और कभी कभी रिकॉर्ड भी बजा देता। ईता के सीने पर सांप लौट जाता। उसने लड़कियों को जी ही जी में खूब गालियां दी। देवी से भी शिकायत की, मगर उसने बड़े प्यार से उसे समझा दिया कि वो दुनिया की हर चीज़ के बदलने का ख्याल करे, मगर देवी के लिए ये न सोचे। बात कोई नहीं है, ये सिर्फ उसका शुबा है। फिर भी बात बढ़ती जा रही थी। एक लड़की जो रेशमी चोली पहनती और बड़े ठस्से दिखाती देवी से ग्रामोफोन मांग कर ले गई और देर तक अपने झोपड़े में बजाती रही। ईता को बेहद दुख हुआ।
وہ دیوی کے جھوپڑے اور اس کی ہر چیز کا مالک اپنی ذات کو سمجھتی تھی۔ پھر مالکن سے کچھ پوچھے بغیر اس کی چیزیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ کیسے دکھ کی بات تھی، وہ ہر وقت رنجیدہ رہنے لگی تھی۔ ایسے عالم میں جیسی کچھ مایوس کن باتیں سوچی جاتی ہیں، بس وہی سوچا کرتی، یعنی یہ دنیا بھی کیا ہے، یہاں محبت کرو اور بدلے میں بے وفائی کے پتھر سر پر مار کر پاگل ہو جاؤ، ایسی اور بہت سی باتیں۔ لیکن وہ یہ نہ سوچتی کہ اگر وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے دیوی کی مسرتوں کا گلا کاٹ سکتی ہے تو آخر وہ بھی اس سے مایوس ہو سکتا ہے۔ پھر غم و آلام کے اندھیروں میں اگر ذرا سی مسرت کی کرن آ جائے تو آخر ادھر کیوں نہ دوڑ پڑے۔ پھر ایسی حالت میں جبکہ دوسری کرنیں پہلی کرن سے بظاہر زیادہ چمکدار ہوں، وہ لڑکیاں شام کے وقت اپنی اکلوتی اچھی ساڑیاں اور ریشمی چولیاں پہنتیں، کبھی کبھی جوڑے میں پھولوں کا گجرا بھی لگا لیتیں۔ ان کی حرکتوں میں لوٹ لینے اور چھین لینے کا گھٹیا پن تھا، تو کیا زندگی کا ثبوت تو دیتی تھیں۔ ایک ایتا تھی، اجاڑ بال، غذا کی کمی سے مرجھایا ہوا چہرہ، مسکی ہوئی یکو تنہا ساڑی جسے دھونے کی بھی فکر نہ ہوتی۔ دیوی کو جو حسن اور جوانی دکھا چکی تھی، آج بھی اسی کے پھندے میں گرفتار دیکھنے کی تمنا تھی اور ہر وقت اسی غم میں گھلا کرتی۔ اسے یوں اداس دیکھ کر باورچی پریشان ہو جاتا، اس سے لاکھ پوچھتا کہ کیا ہے، مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن باورچی کھانا پکانے کے بعد ایتا کے سر ہو گیا، آج تو تجھے بتانا ہی پڑے گا کہ کیوں چپ رہتی ہے، اور نہ بتایا تو تیری ایسی کی تیسی سالی۔ باورچی نے بڑی شفقت سے ایتا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب ذرا جی ہلکا ہوا تو باورچی کو سب کچھ بتا دیا۔ کوئی رازدار ہو تو غم بڑھ جاتا ہے، اور اب ہم زندگی کو خلاص کر دیں گے خان سامہ۔ ایتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو سالی زندگی ختم کرے گی، چوٹی پکڑ کر کھینچ لاؤں گا۔ تو بھی ٹھاٹ کر، یہ اجاڑ صورت لے کر پھرتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، خوب کھایا کر بہت سا، اور ایک تنخواہ بچا کر ساڑی خرید، ایک پھڑکتی سی چولی لے، اور سالی شرافت کو ایک طرف رکھ دے، ناز نخرے دکھا اسے، نہیں تو سالیاں اسے جھٹک لے جائیں گی۔ باورچی نے ایک ہی سانس میں اسے اتنے بہت سے گر سکھا دیے۔ ایتا کے دل کو صرف ٹھاٹ کرنے کی بات لگ گئی۔ پر خان سامہ، ایک پگار میں ساڑی کہاں سے آئیں گا؟ ایتا نے بے بسی سے کہا۔ ایک تنخواہ تیری اور آدھی مجھ سے لے، قرض نہیں ویسے ہی لے، سالی تو میری بیٹی برابر ہے، اور پھر چل میرے ساتھ خریدنے۔ اور تو کیا کرے گا خالی جیب؟ ہم کو نہیں مانگتا تیری پگار۔ ایتا نے مارے محبت کے منہ بسور کر انکار کر دیا۔ لیکن جب خان سامہ نے بہت سی گالیاں دیں تو ایتا راضی ہو گئی۔ دراصل وہ دل سے بھی یہ چاہتی تھی کہ اسے زبردستی راضی کر لیا جائے۔ پھر خان سامہ نے اسے مکھن اور ڈبل روٹی کھلائی اور سر میں ڈالنے کے لیے اپنا گھٹیا قسم کا خوشبودار تیل دیا۔ پہلی تاریخ کو ایتا نے مالکن سے تنخواہ مانگی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں پہلے ہی آ کر تنخواہ لے جا چکی ہے۔ وہ خان سامہ کے پاس آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خان سامہ تھوڑی دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اب تو وہ بھی بے بس ہے، اس کی بھی تو بیوی تھی اور بچے۔ شاید وہ یہی کچھ سوچ رہا ہوگا، جبھی اس نے ایک گالی بھی نہ بکی۔ پھر ذرا دیر بعد اس نے ایتا کے آنسو خشک کیے، اس کے سر پر ہولے ہولے تھپکیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا صابن نکال کر دیا کہ وہ ساڑی دھو کر پہن لے۔ خان سامہ نے ساڑی خریدنے کی پھر بات نہ کی، لیکن ایتا ہر وقت سوچا کرتی کہ وہ کیا کرے۔ دیوی ناریل کے درختوں کے پیچھے اسے کبھی کبھی ملتا، مگر وہ محسوس کرتی کہ وہ بدل گیا ہے۔ اسے پہلی سی بات نظر نہ آتی، اسے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ دیوی اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اسے بچانے کے لیے اس کو ٹھاٹ باٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی مالکن کو روز نئی نئی چمکتی ہوئی ساڑیاں پہنتے دیکھتی تو اس کے کلیجے میں ہوک اٹھتی۔ اس نے ان دنوں اکثر ایسے خواب دیکھے کہ مالکن نے اسے ایک ساڑی دے دی ہے جسے پہن کر وہ بالکل دلہن معلوم ہو رہی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی تو وہی بوسیدہ ساڑی اس کے جسم پر ہوتی جس کا رنگ روپ بگڑ چکا تھا۔ خواب کی اس تعبیر پر اسے بڑا دھکا لگتا، اور جب کچھ بن نہ پڑتا تو اپنی بدنصیبیوں کی ذمہ داری دیوتاؤں کے سر ڈال دیتی۔ یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے کہ ایک کو درجنوں ساڑیاں دے دیں، کوٹھیاں اور کاریں دیں کہ خوب ٹھاٹ سے ایکسیڈنٹ کرو، اور کسی کو ایک ساڑی بھی نہ دی، ایک ڈھنگ کا جھونپڑا بھی نہ دیا۔ اسے دیوتاؤں سے بڑی سخت شکایت ہوتی اس بے انصافی پر، اور اسے اصل بے انصافیوں کا پتہ بھی نہ چلتا۔ حالانکہ ایک بار باورچی نے اس کی باتیں سن کر کہا بھی تھا کہ سالی، خدا تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اس کا کیا قصور، یہ سب انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ لیکن ایتا کو باورچی کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ گاؤں سے لے کر یہاں تک جانے کتنے امیروں غریبوں سے یہی سنتی آئی تھی کہ سب خدا کی مرضی ہوتی ہے، جسے جو چاہے بنا دے، اور باورچی خدا سے یہ حق چھینے لیتا تھا، جیسے انسان کی طاقت خدا سے بڑھ گئی۔
صاحب اور مالکن سنیما کا آخری شو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ خان سامہ انگیٹھیوں میں تھوڑے سے کوئلے جلائے بیٹھا تھا کیونکہ صاحب کھانا کھا کر نہیں گئے تھے۔ اس وقت تک اسے انتظار کرنا تھا۔ ایتا کھانا کھا چکی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اب جلدی سے بھاگے، کہیں اسے جانے میں دیر نہ ہو جائے، جو دیوی انتظار کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے خان سامہ سے جانے کی اجازت مانگی اور پھر حسب معمول جانے سے پہلے خوابگاہ میں جا کر صاحب اور مالکن کے بستر ٹھیک کرنے لگی۔ بستر کی شکنیں مٹا رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ سنگھار میز کے قریب رکھے ہوئے سٹول پر تھی، جہاں مالکن کی وہ ساڑی پڑی ہوئی تھی جو سنیما جاتے ہوئے اس نے تبدیل کی تھی۔ ساڑی کا سنہرا کام بجلی کی روشنی میں کرنوں کی طرح چمک رہا تھا۔ ایتا نے ساڑی کو بڑے پیار سے چھوا، اس کا ایک سرا سر پر ڈالا اور پھر آئینہ دیکھا۔ کیسا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ساڑی پہن لینے کی شدید تمنا جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ جب تک مالکن واپس آئیں وہ ساڑی پہن سکتی ہے، دیوی سے مل سکتی ہے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ ساڑی وہ باہر کھڑکی کے ذریعے اندر ڈال سکتی ہے۔ بھلا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے خوابگاہ کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ جلدی جلدی مالکن کی ساڑی اور بلاؤز پہن لی۔ اس نے چوری نہیں کی تھی، پھر بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ مالکن سے بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے تھوڑا پاؤڈر نکالا اور منہ پر مل لیا۔ اچھی طرح ملنے بھی نہ پائی تھی کہ خان سامہ کی آواز آئی، ایتا سالی ایتا۔ ایتا چوروں کی طرح دبے پاؤں بھاگی، خوابگاہ سے غسل خانے اور ادھر سے باہر جا کر وہ چپکے سے ناریل کے درختوں کے پیچھے رینگ گئی۔ دیوی وہاں نہ تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ پورا چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا۔ جھلملاتی ہوئی ساڑی، پاؤڈر کی خوشبو اور دیوی کا خیال اسے مدہوش کیے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب دیوی آئے گا تو اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ وہ اس سے کہے گا کہ ایتا تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اسے ان چڑیل لڑکیوں کا تانا دے گی۔ پھر وہ اس سے کہے گی کہ آج وہ اس کی دلہن بن کر آئی ہے۔ وہ اسے پیار کرے گا، لپٹائے گا تو وہ اسے ذرا بھی نہ روکے گی۔ آخر تو وہ اسی کی ہے۔ لیکن جب بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تو سارے رنگین خیالات ہوا ہونے لگے۔ پرائی ساڑی جسم کو نہ لگ رہی تھی۔ اس پر یہ خوف کہ کہیں صاحب واپس نہ آ جائیں، جانے کتنی دیر ہو گئی ہوگی۔ جھوپڑوں تک میں اب شور نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سوچتی کہ آج یوں ہی سب چپ ہوں گے، آج وہ جلدی آ گئی ہوگی، دیوی کو کوئی کام لگ گیا ہوگا، وہ آتا ہی ہوگا۔ جھوپڑوں کی طرف سے اچانک شور بلند ہوا۔ مالک کے بیرے کی تیز آواز آ رہی تھی، سالی بائی جی کی ساڑی چرا کر لے آئی، صاحب پولیس میں دیں گے تب معلوم پڑے گا۔ ایتا یہاں نہیں ہے، وہ اور ہی کہیں کو ہوں گا، ساڑی وہ نہیں چرائیں گا، ادھر ہی کو رکھا ہوں گا۔ ایتا کے باپ کی آواز آئی، چور ہو تم سب سالوں، صاحب تمہارا سب کا جھوپڑا ادھر سے ہٹا دے گا۔ ایتا کو ڈھونڈنا مانگتا، نہیں تو ابھی پولیس کو لائیں گا۔ بیرے کی آواز بہت تیز تھی۔ ایتا اپنی جگہ پر جیسے جمی بیٹھی تھی، سر چکرا رہا تھا، کانوں میں جیسے طوفانی آندھی کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ خوف و دہشت میں لدی پھندی بغیر کچھ سوچے ادھر سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اسے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ گانے والی کے بنگلے میں کھلا پھاٹک دیکھ کر گھس گئی۔ کمروں میں روشنیاں تھیں مگر باہر اندھیرا تھا۔ وہ گیراج میں کار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ دل قلابازیاں کھا رہا تھا اور ابھی وہ دم بھی نہ لینے پائی تھی کہ جوتوں کی تیز چاپ ہوئی۔ پھر کوئی گیراج میں آیا۔ ایتا نے دیکھا کہ وہ گانے والی کے ہاں آنے والوں میں سے ایک شخص تھا جسے وہ دیکھ چکی تھی۔ کون؟ او ایتا، یہ ٹھاٹھ ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح ایتا کا جائزہ لیا۔ اب اس کی چوری پکڑی گئی، اس خیال نے اسے بے ہوش سا کر دیا۔ بیٹھے گی کار میں؟ آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایتا کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ پیاری، میری جان۔ آدمی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کار کے اندر دھکیل دیا اور پھر کچی سڑک پر 2 جھٹکے کھانے کے بعد کار زن سے پکی سڑک پر دوڑ گئی۔